रूहों में उतरती है सदा में हक के अल्लाह से बंदे को मिला देते हर रोज़े। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, MT इंटरनेशनल जर्मनी स्टूडियो से हम आपको हमारे प्रोग्राम नश्र रमज़ान के साथ खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला का बेहद फ़ज़ल व करम है हम पर कि एक मरतबा फिर हमें इस बाबरकत महीने से गुज़रने का मौका मिल रहा है। हमें अहादीस से भी, हमें कुरान करीम से भी मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने इस महीने को कितने फ़ज़ीलतों से नवाजा है, कितने बरक़ात इसमें शामिल हैं। और मैं समझता हूँ कि हर इंसान जो रमज़ान को पाता है वो एक बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है। नाज़रीन, MT की तरफ से हम रमज़ान मुबारक में आपको इंशाल्लाह हर हफ्ते वाले दिन ये प्रोग्राम पेश करेंगे। ये बराह रास्त प्रोग्राम है, एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है। इसमें हम कुछ रमज़ान के मुतालिक गुफ्तगू भी करेंगे यहाँ स्टूडियो से। हम आपको कुछ चीज़ें बनाना भी सिखाएंगे, हम आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे भी। और नाज़रीन, हर प्रोग्राम में हम आपको एक मुल्क का सफ़र कराएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ कैसे रमज़ान गुजारा जाता है। और जिस तरह हमने आपसे ट्रेलर में भी वादा किया था, नाज़रीन आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं हमारी ऐप के ज़रिए, और वो आपको बताएंगे हमारे प्यारे दोस्त फरहाद गफ़ार साहिब। जज़ाकल्लाह उमर साहब, जैसा कि ऐलान भी किया गया था पहले ट्रेलर में भी कि एक क्विज़ के ज़रिए तमाम जो नाज़रीन कराम हैं वो इस प्रोग्राम में ख़ुद हिस्सा ले सकते हैं। और प्रोग्राम के इख्तिताम पर इंशाअल्लाह ताला ये जो क्विज़ है ये मुनक़िद किया जाएगा। इस हवाले से आप सबसे दरख्वास्त है कि जो MTAI ऐप है, QR कोड के ज़रिए आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे लाजमी अभी से कर दीजिए ताकि इस क्विज़ में आप आसानी से शामिल भी हो सकें। और जो भी दोस्त इस क्विज़ में जीतेंगे, आपके लिए एक ख़ास इनाम जो है वो यहाँ पर आज लाइव सबके सामने तैयार किया जाएगा। और जो भी जीतेंगे उनकी खिदमत में ये जो इनाम है ये बराह डाक जो है या बज़रिया डाक इंशाअल्लाह ताला पहुंचा दिया जाएगा। अभी कुछ क्योंकि वक्त लगेगा इस इनाम को या इस तोहफे को तैयार करने में, तो इस वजह से आप सबसे दरख्वास्त है कि एक दिलचस्प जो गुफ्तगू है उमैर साहब, हमारे मेहमान ख़ुसूसी जिनका तारुफ़ उमैर साहब भी करवाएंगे, उनके दरमियान मुनक़िद होगी। तो तब तक आपसे इंशाअल्लाह ताला बाद में मुलाकात होगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि जो QR कोड दिखाया जा रहा है उसको स्कैन करें और ज़रूर हमारे प्रोग्राम में आप भी शिरकत करें। अब नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मोहतरम इलियास मुनीर साहिब मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। आप रबी सिलसिला हैं और अखबार अहमदियत के मुदीर आला हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रबी साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरे साहब, जिस तरह में ज़िक्र किया था कि अल्लाह ताला ने माह रमज़ान को बेशुमार फ़जीलतों से नवाजा है। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि रमज़ान का ख़ास ख्याल रखो क्योंकि ये अल्लाह ताला का महीना है। यानी हमें मालूम होता है कि ये जो रमज़ान का महीना है वो बाकी सारे महीनों से मुनफ़रद और ख़ास है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो क्या ख़ुसूसियात हैं जो इस महीने को इतना अज़ीम और इतना बाबरकत बनाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हर कम्युनिटी या हर माशरे में एक ट्रेनिंग कोर्स होता है। मुख्तलिफ़ कंपनियां भी अपने मुलाजमीन को, अपने जो मेंबरान हैं उनको ट्रेनिंग कोर्स करवाती हैं। तो अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा के लिए रमज़ान के महीने को एक ट्रेनिंग कोर्स के तौर पर रखा है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रियाज़तें मुकर्रर फरमाई हैं, जिस्मानी भी और रूहानी भी। उनमें से गुज़ारने के बाद अल्लाह ताला ने ये वादा फरमाया है कि उसका बेइंतहा अजर अता फरमाएगा। और बाज़ ऐसे अजर हैं जो वक्ती तौर पर दिए जाते हैं और बाज़ का दूर रस नताइज के एतबार से वो अजर होते हैं। मेरे साहब, अब यहाँ ये भी सवाल मेरे ज़हन में पैदा हो रहा है कि रमज़ान तो एक महीना है, इसका नाम है, तो इसका मतलब क्या है रमज़ान का? रमज़ान का महीना दरअसल ये इस्लाम से पहले जाहिलियत के ज़माने में लोगों ने मुख्तलिफ़ महीनों के कमरी एतबार से जो कैलेंडर बनाया था,
اس کے مہینوں کے نام رکھے تھے، اور لغت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس مہینے میں جس قسم کا موسم ہوتا تھا یا حالات ہوتے تھے اس قسم کا اس کا نام رکھ دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ اس وقت گرمی کے موسم میں آیا تھا، تو اس کا نام رمضان رکھ لیا گیا، کیونکہ عربی میں رمضا کا مطلب ہوتا ہے تپش۔ سورج کی جب شعائیں پڑتی ہیں پتھر پر یا ریت پر تو وہ گرم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے رمضا کا لفظ استعمال۔ لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضا سورج کی تپش کو کہتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ انسان اکل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے، روحانی اور جسمانی حرارت اور تپش مل کر رمضان ہوا، یعنی تثنیہ کا صیغہ دو تپشیں۔ اہل لغت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینے میں آیا اس لیے رمضان کہلایا، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں، کیونکہ عرب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ روحانی رمز سے مراد روحانی ذوق و شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے۔ رمز اس حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ شروع سے مقدر تھا کہ اس مہینے کو آگے چل کر اسلام کے زمانے میں ایک تقدس حاصل ہوگا، ایک ریفریشر کورس ہوگا، اس میں جسمانی اور روحانی لحاظ سے مجاہدات ہوں گے، اور جن کے نتیجے میں ایک حرارت پیدا ہوگی، تو اس کا نام خدا تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی رمضان رکھوا دیا، اور اس طرح سے یہ مشہور ہو گیا۔ اور رمضان جو اس کے روزے ہیں یہ تو ہجرت کے بعد دوسری سال فرض ہوئے ہیں، اور یہ جو لیکن نام جو ہے یہ پرانا چلا آ رہا ہے۔ تو مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بھی رمضان کا روزے کا ذکر کرتا ہے، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے؟ مقصد تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی میں ترقی کرو، تمہارے تقوی کے معیار بلند ہو۔ ہر انسان کسی نہ کسی حد تک تقوی کی راہوں پر چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب ریفریشر کورس آتا ہے تو اس میں اور زیادہ تیزی آتی ہے، اس میں زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے معیار بلند ہوتے ہیں۔ یہ مقصد ہے تقوی کا۔ امیر صاحب، جب رمضان کا ذکر ہوتا ہے تو اکثر جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ ہمیں تاریخ سے بھی، قرآن کریم سے بھی، اناجیل سے بھی معلوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزے رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی روزے رکھے۔ تو روزہ رکھنا ہی تو صرف ایک واحد چیز نہیں ہے رمضان میں، بلکہ لیکن ایک خاص چیز ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے شروع میں آغاز میں پڑھی تھی، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 ماہ چھوڑ دیے جن میں تم کھاتے ہو اور پیتے ہو اور ہر قسم کی لذات حاصل کرتے ہو، مگر اس نے اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کر لیا ہے۔ تو میرے ساتھ روزہ بھی ایک عبادت ہے، تو اس کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ رمضان سے اس کا جو تعلق ہے وہ تو میں نے عرض کر دیا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ریفریشر کورس کے طور پر رکھ دیا کہ اس میں آپ مجاہدہ کریں، اور اس میں ایک بڑا مجاہدہ جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، اور دوسری اپنی ضروریات جو جائز ضروریات ہیں، جائز لذتیں ہیں، ان سے بھی رکے رہنا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ اپنی بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کی قوت کشفیہ ترقی کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ قرب اور تعلق بڑھتا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی بعثت سے پہلے 6 مہینے تک روزے رکھے، اور پھر اس کی برکت یہ بیان فرمائی کہ اس دوران بڑے بڑے آپ کو کشف ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ہوئیں، بہت ساری اسرار کھلے۔ تو یہ مقصد ہے روزہ رکھنے کا، کہ روزہ رکھنا صرف
भूखा प्यासा रहना नहीं है, बल्कि भूखा प्यासा रह कर अपनी जो दुनियावी मसरूफियात हैं उनसे कट कर अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करे और उससे ताल्लुक़ बढ़ाने की कोशिश करे, उसके नतीजे में फिर उसको ये बरक़ात हासिल होती है। यानी मौलवी साहब गोया कि इंसान एक दुनियावी ग़ज़ा को, जिस्मानी ग़ज़ा को छोड़ता है और एक रूहानी ग़ज़ा हासिल करता है। बिल्कुल दुरुस्त। हुज़ूर ने यही फरमाया ना, मादी रोटी को छोड़ता है और रूहानी रोटी को बढ़ाता है। मौलवी साहब अल्लाह ताला का ये भी एक फ़ज़ल है कि रमज़ान यहाँ सिर्फ मशरिक़ या मग़रिब में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि जहाँ पूरी दुनिया में ये महीना इस वक्त चल रहा है और जिस दुनिया के कोने में भी मुसलमान हैं वो इस वक्त रोज़े रख रहे हैं। तो नाज़रीन, हमने आपसे भी अर्ज़ किया था कि हम हर प्रोग्राम में आपको एक ख़ास मुल्क में लेकर जाएंगे, वहाँ की झलकियाँ दिखाएंगे कि वहाँ कैसे रमज़ान का महीना गुजारा जा रहा है। तो हमारे दो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, याकूब और शान, इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया वो मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं। कहा जाता है कि 87% आबादी की मुसलमानों की है। बहुत प्यारी, खूबसूरत और वसी मसाजिद वहाँ तामीर की गई हैं। तो आए हम देखते हैं कि याकूब और शान, हमारे दो प्यारे दोस्त, किस तरह रमज़ान के महीने को गुजार रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक। मेरा नाम याकूब इब्राहिम गैसान है और मैं शान राजेंद्रा अबकरी ज़ैन हूँ और हम बोगोर इंडोनेशिया से हैं। ये हमारी इंडोनेशिया में रमज़ान की कहानी है। मेरे एहसासात जब रमज़ान आता है ये हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ। रमज़ानुल मुबारक के दौरान जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है वो एक साथ इफ़्तार करना है। मेरे लिए जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार है वो इफ़्तार के खाने ख़रीदना है। इस साल हम अभी सीख रहे हैं और अभी तक मुकम्मल रोज़ा नहीं रखा, लेकिन हम सहर में शामिल हो गए हैं। स्कूल के बाद हम अपना रोज़ा खोल देते हैं। शाम को हम एक साथ इफ़्तार करते हैं। रमज़ान में हमारी सरगर्मियाँ सहरी के लिए बेदार होने से शुरू होती हैं, फिर फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। सुबह हम स्कूल जाते हैं। मैं अपनी साइकिल पर स्कूल जाता हूँ। इस दौरान मेरे वालिद मुझे कार से ले जाते हैं। स्कूल के बाद हम घर पर इकट्ठे पढ़ते हैं। मैं कौमी मैथ के मुकाबले के लिए पढ़ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेमीफाइनल में पहुँच गया हूँ। दोपहर को हमने अपने कज़न्स के साथ बास्केटबॉल खेला, उसमें बड़ा मज़ा आया। इफ्तार से पहले हमने इकट्ठे कुरान पाक सीखा। मेरी पसंदीदा सूरत सूरह अल फजर है, जबकि मेरी पसंदीदा सूरत सूरह दुखान है। फिर हमने इकट्ठे इफ्तारी की। अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तारी का मेरा पसंदीदा लम्हा अपनी फैमिली के साथ खाना खाना है। मुझे फ़ख्र है कि मैं रोज़ा रखना सीख सकता हूँ। रोज़ा रखना सीख कर मैं सब्र करना भी सीख सकता हूँ। नमाज मग़रिब और इफ्तारी के बाद हम सब नमाज तरावी के लिए मस्जिद गए। मस्जिद का माहौल बहुत पुरजोश था। अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा बहुत पुरमसरत था। हम इंडोनेशिया में रमज़ान इसी तरह गुजारते हैं। आपके इलाके में रमज़ान कैसे मनाया जाता है? उम्मीद है कि हम अगले साल रमज़ान में मिलेंगे इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि शुरू में आपसे वादा किया गया था कि यहाँ पर एक इनाम या एक जो तोहफ़ा है वो आपके सामने तैयार किया जा रहा है। उम्मीद है कि अक्सरियत ने देख लिया होगा कि यहाँ पे लाइव आपके सामने एक क्लासिकल तरीके में जो ख़ताती है वो तैयार की जा रही है। और इससे पहले कि हम आगे ख़ताती की तरफ या इस इनाम की तरफ बढ़ें, आप सबसे तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि यहाँ नीचे आपको एक QR कोड नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, और इस कोड को स्कैन करके बराए मेहरबानी जो एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप क्विज़ में शामिल होंगे उसे आप डाउनलोड करके उसे आप बराए मेहरबानी इंस्टॉल करें। अभी ये ख़ताती जो है ये उस तरह से मुकम्मल तौर पे तैयार तो नहीं हो रही, अभी हुई, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, उस तरफ हम पहुंच रहे हैं। और जैसा कि बताया गया है कि जो भी शामिलीन इस क्विज़ में जीतेंगे बज़रिया डाक ये जो इनाम है, ये जो तोहफ़ा है, उन तक इंशाअल्लाह ताला पहुंचा दिया जाएगा। अभी हम ख़ताती को अगर हम गौर से देखें तो
خدا تعالیٰ کی صفت رحمان یہاں پر ابھی تیار کی جا رہی ہے، یعنی الرحمن یہاں پر لکھا جا رہا ہے. اور خطاطی ظاہری بات ہے اس طرح سے لائیو کرنا اتنا آسان بعض اوقات نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک ایسا ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے، بالکل یعنی مکمل خاموشی ہو، لیکن بہرحال تھوڑی بہت اس کی تیاری پہلے سے ہوئی ہوتی ہے. اور یہ جو ہے یہ ایک عثمانی طریقہ ہے، اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور جو دیکھنے والے وہ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ خطاطی جو ہے ایک قلم پکڑ کے تو آسانی سے ویسے تیار ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے مختلف قسم کے قواعد ہوتے ہیں. یعنی قواعد یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں پہ آپ نے وقفہ کرنا ہے اور کہاں پہ آپ لکھنا جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں. مثلا اگر آپ یہاں پہ تصویر کو دیکھیں تو جو اس کے مختلف رنگ ہیں، یعنی کئی جگہ یہ بہت ڈارک ہے، یعنی اس کا ایک بہت ہی اس کا ایک سمجھ لیں اسٹرانگ رنگ ہے، اور آہستہ اس کا جو انک ہے، جو دوات ہے، وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں وقفہ کیا گیا ہے اور کہاں کہاں پہ نہیں. اور اسی طرح اگر ہے کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو ہے اسے گولائی میں لکھا جائے گا، اور یہ جو انداز ہے جس انداز سے میں ابھی لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ لکھائی بہت مشہور ہے. اسے خطاطی کی ماں بھی کہتے ہیں، جس کا نام ہے سلس. اکثریت خاص طور پہ ترکی میں اگر آپ مساجد دیکھ لیں یا مکہ مدینہ چلے جائیں تو وہاں پر بھی اکثر جو مساجد ہیں وہاں پر سلس کی جو لکھائی ہے یہی استعمال کی جاتی ہے. اور خطاطی جو ہے یہ باقی کی جو لکھائیاں ہیں دنیا میں، یا ایک قسم کا جو فن ہے جسے ہم آرٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے لکھ لے، بلکہ اس کے قواعد ہوتے ہیں. اور اردو جو جانتے ہیں یا جو عربی جانتے ہیں، آپ سب کے علم ہے کہ ہماری زبان میں نقطے بھی ہوتے ہیں، با کا بھی نقطہ ہے، تے کے بھی نقطے ہوتے ہیں، اور ان نقطوں کے ذریعے جو ایک ایک حرف ہے اس کا جو ایک سائز ہے، اس کی لمبائی ہے، اس کی جو چوڑائی ہے یا اس کی جو گولائی ہے، اس کا اس طرح سے حساب لیا جاتا ہے. خطاطی جو ہے یہ عموماً جو عثمانی ممالک ہیں وہاں پر بہت مشہور ہے. آہستہ آہستہ نکل آئی تھی، بھول چکے تھے عرب لوگ، لیکن ترکی میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر یہ چیز ابھی تک بہت مشہور ہے. لیکن بہرحال آگے ہم چلیں گے، تب تک عمیر صاحب کی طرف واپس چلتے ہیں، اور اس وقت تک آپ سے معذرت چاہتا ہوں. جو خطاطی ہے یہ آگے پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. فرحت صاحب، میرے اگلے سوال سے پہلے آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بھی عثمانی ذکر کیا تھا، یہ عثمانی لکھائی ہے. اب کچھ نام کی بھی خطاطی ہوتی ہے، احادیث کی بھی ہوتی ہے، قرآن کریم کی بھی ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سی خطاطی ہوتی ہے آپ کے لیے، یا جتنے بھی ہیں جو یہ کرتے ہیں، سب سے زیادہ لطف کس میں آتا ہے؟ سب سے زیادہ لطف تو آتا ہے اسی میں، سلس میں، کیونکہ اس کے قواعد اصل میں اتنے زیادہ ہیں اور اس کا ایک اپنا فن ہے. اور اس کا مزہ ہی اصل میں یہی ہے کہ ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک جو خوبصورت تصویر ہے وہ آپ نے تیار کرنی ہے. بعض مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ بعض تصاویر آپ کو ایسی ملیں گی کہ ایک گلاب کے پھول کی شکل میں بھی وہ لکھے گئے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لکھنے والے ہیں انہوں نے جو حروف ہیں انہیں تبدیل نہیں کیا تاکہ گلاب کے پھول کی شکل اسے دی جائے، بلکہ وہ جو سلس کی خطاطی کے جو قواعد ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے. اس کے علاوہ نستعلیق بھی ہے جو فارسی یا اردو دونوں میں استعمال کی جاتی ہے، اس کا بھی ایک اپنا انداز ہے. خاص طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پڑھ کے یا خلفاء کی تحریرات پڑھ کے، کیونکہ وہ اکثر ہاتھ سے لکھی گئی ہیں پرانے زمانے میں، اس سے ایک اپنا اس کا مزہ جو ہے وہ آتا ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ فرحت صاحب. مروی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں پھر سے. مروی صاحب، فرحت صاحب نے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے الرحمن وہ بھی خطاطی شکل میں یہاں پیش کی ہے. مروی صاحب، جو اس وقت عشرہ چل رہا ہے، 3 عشرے ہیں، ہر عشرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی خاصیت دی ہے. یہ اس وقت رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اس عشرے کو خاص طور پر رحمت کا عشرہ قرار دیا ہے؟ بات یہ ہے کہ رمضان المبارک سارے کا سارا برکتوں سے معمور ہے، اس کی رحمتوں سے معمور ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کی روایت ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، شعبان کی آخری تاریخ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا
بلکہ ایک لمبا وہاں پہ خطاب فرمایا ہے اس موقع پر. اس میں سے چند فقرے میں آپ کو سناتا ہوں. فرماتے ہیں کہ سنو سنو، کل سے تم پر ایک بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. اور اس میں ایک رات ایسی مبارک رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. جو اس کی برکات سے محروم رہا تو سمجھو کہ وہ نامراد رہا. پھر حضور نے فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، اور روزے کی عبادت تو خاص طور پر میرے لیے ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ روزے کی عبادت تو خاص طور پر میرے لیے ہے، اور میں خود اس کی جزا دوں گا یا میں خود اس کا بدلہ بنوں گا. پھر فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں مقدر ہیں. ایک خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ روزے کی وجہ سے اپنے رب سے ملاقات کرے گا. تو اس میں یہ اس خطاب کے چند فقرات ہیں. ان میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیسا رمضان المبارک کی کیا برکات ہیں، کیا تقدس ہے. تو اس لحاظ سے سارا رمضان مبارک اور مقدس ہے، لیکن حضور نے اس کے باوجود اس کو 3 عشروں میں بھی تقسیم فرمایا ہے، 30 دنوں کے اعتبار سے. اور فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا آگ سے نجات پا جانے کا. اب اس میں حکمت یہ نظر آتی ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا ہو تو سب سے پہلے انسان کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کسی کو دیکھ کر اس پر ترس آتا ہے. تو پہلے عشرے میں لوگوں کو یہ نصیحت کی گئی، ہدایت دی گئی کہ تم خدا تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرو، اس کے جذبہ رحم کو جوش دلاؤ، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تم پر ترس کھا کے تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، مغفرت کے سامان کرے گا، اور اس کے بعد پھر اگلا درجہ ہے. تو یہ تو ہو گیا کہ اس عشرے میں رحمت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، لیکن کس طرح اس کا قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر ذکر موجود ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت عام ہے، بہت وسیع. اور لیکن کن کے لیے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے، جس میں فرمایا کہ ان کے لیے رحمت کا دروازہ وسیع اور کھلا ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. اور ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان احکام کو ماننا، ان پر عمل کرنا. اگر ہم یہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں رحمت کا دروازہ ہم پر کھلے گا، اور وہ موقع دیا جاتا ہے پہلے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی فرمایا کہ وہ مومن اور مومن عورتیں جو ایک دوسرے کی دوست ہیں، وہ نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ
रहम फरमाएगा। عمر صاحب مجھے کل کا خطبہ جمعہ بھی حضور ایک تذکرہ ذہن میں آ رہا ہے. حضور نے بھی فرمایا تھا کہ حقوق اللہ بھی ہم نے حق اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے, حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی دوستی جو ولی کا لفظ حضور نے استعمال کیا, اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کی لقاء اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات بھی. تو اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے کہ کچھ مجاہدات اللہ تعالیٰ نے بس رکھے ہیں, اور ان کو جب ہم پورے کریں گے تو اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتوں سے ہمیں نوازے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے طریق ہمیں سکھائے ہیں کہ کس طرح اس کی رحمت کو جذب کرنا ہے. تو ان باتوں پر عمل کریں گے ان ایام میں خاص طور پر, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے خود بخود واہ ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. جزاک اللہ عمر صاحب. ناظرین, آپ سے پھر سے ایک دفعہ درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارا جو QR کوڈ ہے اس کو ضرور سکین کریں, ہماری ایپ کو انسٹال کریں, اپنی ای میل کے ذریعے اس میں رجسٹر کریں, تاکہ ابھی بس کچھ ہی دیر میں ہم اپنے کوئز کے ساتھ شروع کرنے والے ہیں, تاکہ آپ بھی اس میں حصہ لے سکیں. اب ناظرین, ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس پروگرام میں ہم آپ کو کچھ چیزیں سکھانا بھی بتائیں گے کہ کس طرح کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں, تیار کی جاتی ہیں. تو اکثر جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے تو سوال پیدا ہو رہا تھا کہ کیا اس وقت سحری کی جائے. تو اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے ایک VT تیار کی ہے, ایک پروگرام تیار کیا ہے جس میں ہم بتائیں گے کہ ایک مختلف اور چند چیزوں کے ساتھ ایک بہترین سحری کس طرح تیار کی جا سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اس نشر رمضان کی سیریز میں ہم انشاءاللہ آپ کو اگلے ایپیزوڈز میں کچھ ایسی ڈشز دکھائیں گے جو کہ ہماری نارمل جو رمضان روٹین ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں. عموماً طور پہ ہماری جو رمضان مبارک میں سحری اور افطاری ہوتی ہے اس میں ہمارے کھانے کافی چکنے, کافی اسپائسی کھانے ہوتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اگلے ایپیزوڈز میں ہم آپ کو ایسی ڈشز دکھائیں جو کہ بالکل ہی لو فیٹ, ہائی پروٹین, لیس اسپائسی, مسالوں سے کم اور فائبر رچڈ ڈشز ہوں. اور شروع ہم کریں گے, جیسا کہ رمضان مبارک میں روزے کا آغاز سحری سے ہوتا ہے, تو ہمارا پہلا ایپیزوڈ جو ہے وہ بھی ایک سحری ڈش ہوگی. اور اس کے لیے جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے وہ کافی سمپل انگریڈینٹس ہیں, اس میں آپ کو زیادہ پریپریشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور بیسکلی وہ شوگر اور فیٹ فری انگریڈینٹس ہیں. تو آئیے انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں جو اجزیاء ہم نے اس میں استعمال کرنی ہیں. اس ڈش کا نام ہے پھاوا بول. پھاوا بول میں آپ سب سے پہلے استعمال کریں گے جو. اس کے بعد جو انگریڈینٹس میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری ہے اور جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے کہ سحری کا آغاز کھجور سے کرنا, تو لہٰذا ہم بھی اس ڈش میں کھجور استعمال کریں گے, کیلا پروٹین فائبر رچڈ, اور دودھ. آپ چاہیں تو تیاری کے لیے یہ جو 4 اجزیاء ہیں جن کو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, جو, کھجور, کیلا اور دودھ, ان کو آپ پہلے سے مکس کر کے, کیلے کو آپ نے میش کرنا ہے, ان 4 اجزیاء کو آپ مکس کر کے اوور نائٹ فریج میں رکھ سکتے ہیں. جب اگلے دن آپ نے سحری کا آغاز کرنا ہے اس سے کچھ منٹ پہلے, تقریباً 5 سے 10 منٹ پہلے, آپ اپنی جو فائبر بول ہے اس کو نکال کے چولہے پہ تقریباً 4 سے 5 منٹ دھیمی آنچ پہ پکائیں. اور اس کے بعد آپ اپنی جو کی مکسچر ہے, ٹیکسچر ہے, اس کو آپ اپنے مین بول میں جس میں آپ نے سرو کرنا ہے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یہ تھی ہماری بیس. اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو انگریڈینٹس گارنش کے لیے ڈالنی ہیں وہ آپ اپنے حسب شوق, حسب ذائقہ استعمال کر سکتے ہیں. میں نے اس ڈش کے لیے جو اگلی اجزیاء کا استعمال کیا ہے وہ بلو بیریز, کرین بیریز, سورج مکھی اور پمپکن سیڈز جو دانے ہیں وہ ہیں, اور ڈرائی فروٹ جیسا کہ اخروٹ ہو گیا, کاجو, بادام. چاہیں تو آپ ان کو ثابت رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ان کو ہلکا سا کدوکش کر کے آپ اپنی جو پھاوا بول ہے اس کو گارنش کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈیشنل سویٹنر کی کوئی ضرورت نہیں. کھجور اور کیلا جو ہے آپ کو قدرتی طور پہ چینی پرووائڈ کر رہے ہیں, اور جو بلو بیری
اور کرینبیریز ہیں، وہ بھی اپنا ایک یونیک ذائقہ، ایک یونیک ٹیکسچر اس ڈش میں ساتھ لے کے آ رہے ہیں. اور آن ٹاپ آپ کو جو پمپکن سیڈز ہیں اور سورج مکھی کے دانے ہیں، اس سے آپ کو ایک نیچرل پروٹین مل رہا ہے، اور وہی کام آپ کا ڈرائی فروٹ بھی دے گا. تو بیسکلی یہ ہماری پاور بول سحری کے لیے تیار ہے. اگر آپ چاہیں تو اضافتاً آپ تھوڑا سا شہد استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ کے لیے جو کھجور اور کیلے کی سویٹنس ہے وہ کافی نہیں ہے. اور اس میں ایک اور انگریڈینٹس وہ بھی بالکل حسب شوق ہے. اگر آپ چاہیں تو اینڈ میں تھوڑا سا دار چینی کا پاؤڈر اس کے اوپر سپرنکل کریں، اور آپ کی ہائی پروٹین ہائی فائبر جو پاور بول ہے وہ تیار ہے. یہ ڈش ایک ایسی غذا ہے جو فائبر رچ ہے، پروٹین سے بھری ہوئی ہے، اور آپ کو یہ پورے دن کے لیے ایک طاقت اور انرجی فراہم کرے گی. تو یہ تھی ہماری سحور پاور بول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا، شروع میں بھی اعلان کیا گیا تھا کہ پروگرام کے اختتام پر ایک کوئز جو ہے وہ منعقد ہوگا. اس حوالے سے شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ یہاں نیچے QR کوڈ ایک آپ کو نظر آئے گا، اور اس میں آپ براہ مہربانی اسے اسکین کر کے جو اپلیکیشن ہے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ انسٹال بھی کریں، اور اپنی ای میل کے ذریعے آپ رجسٹر کریں گے، اور اس ای میل کے ذریعے باقی جو معلومات ہیں وہ آپ سے پوچھی جائیں گی، مثلا آپ کا نام ہے اور کہاں پر آپ مقیم ہیں، اور اس ذریعے سے آپ کی جو رجسٹریشن ہے وہ مکمل ہوگی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کوئز میں شامل ہو سکتے ہیں. ناظرین، ایک ضروری اعلان یہ بھی ہے، خدا تعالیٰ کے فضل سے دنیا بھر کے ناظرین اس میں شامل ہیں. کوئی دوست انڈونیشیا سے شامل ہوں گے، کوئی پاکستان سے، کوئی ہندوستان سے، کوئی افریقہ سے، کوئی امریکہ میں سے. تو اس وجہ سے کچھ ڈیلے آپ کو نظر آئے گا. کچھ دوست جو ہیں بذریعہ آن لائن سٹریم شامل ہوں گے، کچھ کیبل کے ذریعے بھی شامل ہوں گے. اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا ڈیلے ہو. ڈیلے سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گی یعنی ٹی وی پہ، اور جو چیز آپ کو اپنے اپلیکیشن پہ نظر آئے گی اس میں شاید تھوڑا فرق آ جائے. تو اس حوالے سے آپ سب سے درخواست ہے کہ براہ مہربانی کوئز کے دوران آپ کی جو ڈیوائس ہے، بے شک وہ کمپیوٹر ہو گیا یا آپ کا سیل فون ہو گیا، موبائل فون ہو گیا، اس پر آپ نے نظر رکھنی ہے اور اس کے ذریعے آپ نے شامل ہونا ہے. اب ہم آتے ہیں پہلے سوال کی طرف. پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مقاصد تو بہت ہیں، ابھی ہم نے جو گفتگو وہ بھی سنی ہے اور بہت سے مقاصد ہیں، لیکن ایک اہم مقصد جو آج یہاں بیان کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ سے سوال یہ ہے: اے، جسمانی طور پر فٹ رہنے کے لیے، بی، تقویٰ میں بڑھنا، سی، تبوک سے غرباء کا احساس ہو، یا ڈی، توجہ بڑھانا. الحمدللہ اکثریت نے 52% نے درست جواب دیا ہے، اور درست جواب بی ہے، تقویٰ میں بڑھنا. آئیے اب آگے چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف. قرآن کریم کی کس سورت میں روزے کا ذکر ہے؟ اے، سورہ ملک، بی، سورہ فاتحہ، سی، سورہ بقرہ، یا ڈی، سورہ کہف. چلے ماشاءاللہ اکثریت نے یہ بھی درست جواب دیا ہے کہ سورہ بقرہ میں خدا تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا ہے، اور روزوں یا رمضان کی جو آیات ہیں وہ سورہ بقرہ میں ہمیں ملتی ہیں. اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. رمضان کے روزے اسلام کے کون سے ارکان میں سے ایک حصہ ہیں؟ 5 وقتہ نماز، ایمان کے 6 ارکان، اسلام کی 5 ارکان، یا اہم حدیث کی کتابیں. آہستہ آہستہ جوابات جو ہیں یہ موصول ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ بھاری ایک تعداد اس میں شامل ہو رہی ہے.
اور درست جواب سی ہے. 96% نے درست جواب دیا ہے. اسلام کے 5 ارکان جو ہیں، روزے جو ہیں، اسلام جو رمضان کے روزے، وہ اس کا حصہ ہیں. اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ اے نماز پڑھو، بی اقرا، سی بات کرو، یا ڈی فرما برداری کرو. آہستہ آہستہ جوابات جو ہیں یہ موصول ہو رہے ہیں. جو دوست ابھی بعد میں شامل ہوئے ہیں، آپ سے بھی درخواست ہے کہ جو اپلیکیشن ہے اسے براہ مہربانی ڈاؤن لوڈ کر کے اسے انسٹال کریں اور اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کوئز میں شامل ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ 95% نے اس کا درست جواب دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ اقرا تھی، یعنی پڑھو. اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. قرآن کی پہلی وحی کس غار میں نازل ہوئی؟ اے غار حرا، بی غار ثور، سی غار نور، یا ڈی غار صفا. الحمدللہ اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ اکثر جو ہے وہ درست جواب کی طرف آ رہے ہیں. اس کا درست جواب اے ہے، یعنی غار حرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ غار حرا میں ہوئی. اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. روزے میں غلطی سے کھا لینے پہ یا پی لینے پر کیا کرنا چاہیے؟ ایک تھوڑا فقہی سوال ہے. اے اگلے دن روزہ دوبارہ شروع کریں، بی جرمانہ یعنی کفارہ ادا کریں، سی روزہ جاری رکھیں یعنی معاف ہے، یا ڈی فوراً دوبارہ روزہ شروع کریں. ایک ایسا سوال ہے ناظرین جو اکثر کیا جاتا ہے، تقریباً ہر رمضان یہ سوال کیا جاتا ہے. الحمدللہ اکثریت نے 97% نے درست جواب دیا ہے سی، یعنی اگر غلطی سے انسان کھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ آگے اپنا روزہ جاری رکھ سکتا ہے. اب آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. فدیہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جو اکثر کیا جاتا ہے. اکثر دوست پوچھتے ہیں مثلا فطرانہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، فدیہ بھی ہے، تو فدیہ آخر کیا چیز ہے؟ اے روزہ توڑنے پر جرمانہ، بی جائز وجہ سے روزہ نہ رکھنے پر صدقہ، سی رمضان میں ایک خاص دعا، یا ڈی ایک رضاکارانہ حسن سلوک کا عمل. ادھر بھی الحمدللہ اکثریت جو ہیں یہ درست جواب کی طرف آ رہے ہیں. بالکل درست جواب بی ہے، یعنی جائز وجہ سے روزہ نہ رکھنے پر صدقہ. مثلا جو دوست عارضی طور پر بھی روزہ نہیں رکھ سکتے رمضان کے، وہ بھی فدیہ دیں گے، اور اسی طرح جو مستقل طور پر نہیں رکھ سکتے وہ بھی فدیہ دے سکتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سفر کے دوران روزہ، یعنی اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ اسلام میں ہمیں کون سا حکم ملتا ہے؟ اے اس کی اجازت ہے، یعنی انسان روزے میں یا سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے، بی سفر پر انحصار ہے، یعنی ڈپینڈ کرتا ہے کہ سفر کیسا ہے، چھوٹا ہے، لمبا ہے، سی بالکل منع ہے، یعنی سفر کے دوران روزہ رکھنا منع ہے، یا ڈی روزہ رکھنا انسان کا اپنا فیصلہ ہے، یعنی وہ خود اپنی مرضی سے رکھ سکتا ہے. اگر اسے پتہ ہے کہ میں برداشت کر سکتا ہوں تو رکھ لے، اگر نہیں تو نہ رکھے. تو ان میں سے کون سا جواب درست ہے؟ اس میں لگتا ہے کچھ اختلاف پایا جاتا ہے ناظرین میں. اس میں الگ الگ جوابات ہیں، لیکن اکثریت نے الحمدللہ درست جواب دیا ہے. تقریباً 70% نے درست جواب دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا بالکل منع ہے. اب آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. روزے دار کے منہ سے آنے والی خوشبو کس سے بہتر ہے؟ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں براہ مہربانی اسے مکمل کریں. پرفیوم سے بہتر ہے، یاسمین سے بہتر ہے، مشک سے بہتر ہے، یا عود سے بہتر ہے؟ ایک بہت مشہور روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس سے یہ جو جواب ہے منسلک ہے. الحمدللہ اس میں
اکثریت جو ہے درست جواب کی طرف آ رہی ہے. درست جواب سی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ سے آنے والی جو خوشبو ہے وہ مشک سے بہتر ہے. آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. رمضان کی تعلیم کب نازل ہوئی؟ یہ بھی ایک بہت دلچسپ سوال ہے جو اکثر کیا جاتا ہے، بعض روایات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، مورخین بھی. اے 4 ہجری میں، بی 2 ہجری میں، سی 5 ہجری میں، یا ڈی 10 ہجری میں. اگر نوجوان یا بچے شامل ہیں، ہجری سے مراد ہجرت کے بعد، یعنی 4 سال ہجرت کے بعد، 2 سال ہجرت کے بعد، 5 یا 10 سال ہجرت کے بعد. تو رمضان کی تعلیم کب نازل ہوئی؟ اس میں بھی کچھ لگتا ہے کہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور فی الحال یہ نظر آ رہا ہے کہ 50% نے درست جواب دیا ہے. درست جواب بی ہے، یعنی 2 ہجری میں رمضان کی جو تعلیم ہے یہ نازل ہوئی. اب ہم آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ٹھیک ہے ناظرین، ابھی بتایا گیا ہے کہ کوئز جو ہے آج کے لیے مکمل ہو گیا ہے. اصل میں خود لگتا ہے اتنا گم ہو گیا تھا اس میں، بہت انجوائے کیا ہے. بہرحال ہماری جو اسٹوڈیو میں ٹیم ہے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی قرآن اندازی سے، کیونکہ اکثریت نے درست جواب دیے ہیں، تو قرآن اندازی کے ذریعے جو دوست شامل اس میں جو شاملین ہیں جو جیتے ہیں اور آج کا جو نام ہے ان کی خدمت میں بذریعہ ڈاک بھجوایا جائے گا. ان کا نام انشاءاللہ تعالیٰ عمیر خالد صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے. تب تک خاکسار کی طرف سے السلام علیکم. جزاکم اللہ فرات صاحب، بڑا ہی دلچسپ کوئز تھا. امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی بڑا مزہ آیا ہوگا. اور ناظرین، ابھی بہت سارے لوگوں نے احباب نے اس میں حصہ لیا ہے. اب ہم جو کنٹرول روم ہے اس میں ہماری سافٹ ویئر کے ذریعے دیکھیں گے سب سے زیادہ پوائنٹس کس کے ہیں. اگر تو ایسے دوست ہیں کہ اکثریت پوائنٹس زیادہ تر لوگوں کی جن کے ایک جیسے پوائنٹس ہیں، تو وہ اپنی سافٹ ویئر سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا قرعہ اندازی کی جائے گی. میرے صاحب، اختتام پر اگر آپ کا بھی کوئی پیغام ہو بالخصوص نوجوانوں کے لیے کہ وہ اس بابرکت مہینے کو ان کو کیسے گزارنا چاہیے؟ رمضان کے حوالے سے ہم نے کل حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا خطبہ جمعہ سنا. میرا پیغام حضور کے خطبے پر ہی مشتمل ہے. حضور نے جو پیغام اس میں دیا اس کے 2-3 پوائنٹس جو ہے میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. ایک تو حضور نے فرمایا کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، لیکن اس میں اپنی ذاتی ضروریات کے حوالے سے دعائیں نہیں کریں، بلکہ جو ایک اجتماعی نوعیت کی دعائیں ہوتی ہیں وہ کرنی چاہیے. روحانی لحاظ سے اپنے تقویٰ میں ترقی کرنے کے لیے دعائیں کریں اور دوسروں کے لیے دعائیں کریں. تو یہ ایک حضور نے پیغام دیا ہے کہ صرف اپنی مادی اور دنیاوی مقاصد کی خاطر دعائیں نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ حضور نے فرمایا کہ یہ رمضان جو ہے وہ تقویٰ میں ترقی کرنے کے لیے ہے اور خدا تعالیٰ کے قرب میں ترقی کرنے کے لیے. تو اس میں خدا تعالیٰ سے ایسی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو. تو یہ ایک مختصر سا پیغام ہے جو ہر رمضان ہمیں دیتا ہے، اور حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی کل کے خطبے میں ہمیں یہی نصیحت فرمائی ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی تو 1 ہفتہ گزرا ہے، باقی 3 ہفتے قریباً باقی ہیں، تو ان میں اپنا پورا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کے اس منشا کو پورا کرنے کی کوشش کریں جو اس نے رمضان کو ہم پر فرض کر کے اپنے اظہار کیا ہے. جزاکم اللہ انشاءاللہ العزیز. جزاکم اللہ مرزا صاحب، بہت بہت شکریہ. بڑی پیاری گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی ہے. ہمارے ناظرین بھی بڑی دلچسپی سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کون دوست ہیں جنہوں نے آج کے کوئز میں حصہ لے کر جیتے ہیں، اور مجھے کنٹرول روم کی طرف سے جواب مل بھی گیا ہے. محترمہ ہبہ ناصر صاحبہ جرمنی سے، بارک اللہ لکم. آپ کو انشاءاللہ العزیز ہم MTA انٹرنیشنل جرمنی اسٹوڈیوز کی طرف سے یہ جو خطاطی کی تصویر ہے جو فرات صاحب نے بنائی ہے آپ کو تحفتاً انشاءاللہ بھجوائی جائے گی. آپ نے سب سے زیادہ پوائنٹس حاصل کیے ہیں، بارک اللہ لکم.
ناظرین ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے پھر سے اسی وقت یعنی 3:30 بجے GMT ٹائم کے مطابق ہم پھر سے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اپنے لائیو پروگرام کے ساتھ, اور پھر سے ہم کچھ گفتگو بھی کریں گے, ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے بھی, سیکھیں گے بھی, اور پھر سے ہم آپ کے ساتھ ایک لائیو کوئز بھی کریں گے جس میں تمام ناظرین پھر سے حصہ لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے تک ہم آپ کا انتظار کریں گے. جزاکم اللہ احسن الجزا. ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.